अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुनीज़ा जहांगीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पॉटलाइट। नाजरीन, आज की बड़ी खबर, चेयरमैन पीटीआई को इलेक्शन कमीशन ने 5 साल के लिए नाअहल कर दिया। यानी अगर इनको अपील में रिलीफ ना मिले तो वो इलेक्शन नहीं लड़ पाएंगे। इससे पहले मियां नवाज शरीफ भी सुप्रीम कोर्ट से इलेक्शन लड़ने के नाअहल करार दिए गए थे। दूसरी तरफ इंतखाबात कब होंगे इस पर अभी भी अभाम है। कल हम अपनी मुद्दत मुकम्मल होने के बाद हम कल सदर पाकिस्तान को मैं लिख कर भेज दूंगा कि असेंबली को तहलील कर दिया जाए और फिर इंटरिम गवर्नमेंट आएगी। कल यानी 9 अगस्त को कौमी असम्बली तहलील कर दी जाएगी, जिसके बाद आर्टिकल 224A के मुताबिक 3 दिन के अंदर वज़ीर आज़म और लीडर ऑफ अपोजिशन यानी राजा रियाज ने निगरां वज़ीर आज़म के नाम पर इत्तफाक़ राय करना है। अगर ये इत्तफाक़ राय नहीं होता तो फिर आर्टिकल 224A के मुताबिक एक 8 रुकनी पार्लिमानी कमेटी तश्कील दी जाएगी, जिसमें 4 अरकान हुकूमत से और 4 अरकान अपोजिशन से होंगे। पार्लिमानी कमेटी 3 दिन में फैसला करेगी कि अगला वज़ीर आज़म, निगरां वज़ीर आज़म कौन होगा, और अगर यहां भी डेडलॉक पैदा होता है तो मामला इलेक्शन कमीशन के पास चला जाएगा। इलेक्शन कमीशन को निगरां वज़ीर आज़म के हवाले से 2 दिन में फैसला करना होगा। यानी अब भी मामला सियासतदानों के हाथ से निकलकर इलेक्शन कमीशन के पास जा सकते हैं, जिसने अभी तक इलेक्शन की कोई तारीख नहीं दी, जिसकी वजह से इन पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तनकीद करते हुए नजर आ रही है। जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है उसको अब अपना चुप का रोजा तोड़ देना चाहिए। अब सेंसस पे डिसीजन आ गई है। तमाम मीडिया में और हर जगह इस बात पे स्पेकुलेशंस हो रही हैं कि इलेक्शंस डिले होंगे। कोई कह रहा है 6 महीने होंगे, कोई कह रहा है 7 महीने होंगे। तो इलेक्शन कमीशन को फिल फॉर सामने आना चाहिए और ये बात कहनी चाहिए कि उनको कितना टाइम लगेगा डिलिमिटेशंस करने में, और हत्तल इम्कान कोशिश उनकी ये होनी चाहिए कि 90 दिन के अंदर वो डिलिमिटेशंस जो हैं वो मुकम्मल कर ली जाएं, ताकि इलेक्शंस जो हैं वो टाइम पे हों, क्योंकि अगर डिलेड इलेक्शंस विल बी अ डिजास्टर फॉर द फेडरेशन। हमने आखिरकार वो रूल्स ऑफ द गेम आपस में तय करना है कि किस चार्टर के तहत, किस कोड ऑफ कंडक्ट के तहत ना सिर्फ हम सियासी जमातें आपस में एक दूसरे के साथ सियासत करेंगे, मगर किस तरीके से हमारे इदारे दूसरे इदारे के साथ चलते रहेंगे। हमारा सिलेक्टेड हुकूमत का मुखालफत करते हुए एक पॉइंट पे हम सब जोर देते थे कि सारे इदारे को अपने दायरे में रह के काम करना चाहिए, और मेरा ख्याल में जो 15-16 महीना का मौका हमें मिला, इस मकसद में हम कामयाब नहीं हुए। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कल बात कर रहे थे और मायूस नज़र आ रहे थे। नाजरीन, अब जबकि एक और साबिक वज़ीर आज़म माइनस होने जा रहे हैं, तो क्या आने वाले निगरान हुकूमत इलेक्शन के लिए राह हमवार करेगा, या जो है चार्टर ऑफ इकॉनमी को तश्कील देकर अपनी पंजे जो हैं वो गाड़ लेगा और मुंतखब नुमाइंदों को अहम फ़ैसलों से बाहर रखेगी? यही एक बहुत बड़ा सवाल है। और इसके साथ साथ हम बात करेंगे उन बिल्स पर के बारे में जो उजलत में पास किए गए और अब मुतनाज़ भी बताए जा रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं सेनेटर राना मकबूल साहब, रहनुमा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, चेयरपर्सन है सेनेट कमेटी बराए काबीना के। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने भी ज्वाइन किया। उनके साथ तशरीफ़ रखती है नाज बलोच साहिबा, मेंबर है कौमी असम्बली, रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मेंबर कायमा कमेटी बराए इत्तलात। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और साथ हमें ज्वाइन कर रहे हैं सलमान अकरम राजा साहब, माहिर कानून है, पैनमा केस में हसन और हुसैन नवाज़ के वकील भी थे, और टिरियन वाइट केस में इमरान खान साहब की तरफ से भी वकालत कर चुके हैं। सबसे पहले सलमान अकरम राजा साहब आपकी जानिब आऊँगी, इसलिए चूँकि ये कानूनी मामला है। अब जबकि इमरान खान साहब को नाअहल करार दिया गया है, तो क्या ये नाअहली सस्पेंड हो जाएगी कि अगर अपील में चले गए उनके वकला और उन्होंने कह दिया कि जी ठीक है, हम इनके अब इस वक्त इनकी नाअहली को सस्पेंड करते हैं, ये मुमकिन है? जी ऐसा ही है। अगर तो जो उनको कन्विक्ट किया गया है, जो सजा दी गई है, वो सजा सस्पेंड हो जाती है, तो उस सूरत में ये नाअहली भी अपने आप खत्म हो जाएगी। इस नाअहली का ताल्लुक उनकी सजा के साथ है। जब तक सजा मौजूद है वो नाअहल रखे जा सकते हैं, लेकिन अगर सजा मुअत्तल हो जाती है तो नाअहली का कोई जवाज नहीं रहेगा। और आप समझते हैं कि जिस तरीके से उनको नाअहल कराया गया है, आप समझते हैं कि ये इन द आइज़ ऑफ द लॉ ये एक पुख्ता केस है उनके खिलाफ? जी मेरी दानिश में तो नहीं है। जिस तरह ये फैसला सामने आया है, ये इसकी तो नज़ीर नहीं मिलती कोई।
ان کو گواہی کا حق نہیں دیا گیا اپنے دفاع میں. اس میں اور بہت سی قباحتیں تھیں. قانون میں لکھا ہے کہ الیکشن کمیشن نے کمپلینٹ جو ہے 120 دنوں میں فائل کرنی تھی، ایسا بھی نہیں ہوا. پھر ہمارے قانون میں ایک طریقہ ہے کہ کمپلینٹ فائل کرنے کے لیے آپ کو میجسٹریٹ کے ذریعے پہنچنا پڑتا ہے سیشن کورٹ، وہ بھی نہیں ہوا. تو اس میں بے شمار تکنیکی معاملات تو اپنی جگہ ہیں جن کی بنیاد پہ میری نظر میں یہ تمام ٹرائل جو ہے یہ ختم ہو جانا چاہیے. لیکن اگر ہم اس مواد پہ بھی آ جائیں جو ان کے خلاف پیش کیا گیا کہ کیا معاملہ ہے توشہ خانہ کا، تو وہ بھی میری نظر میں کوئی ثبوت نہیں بنتا کسی قسم کی کرپشن کا. وہ ذرا تفسیر اس کی لمبی ہے، لیکن اس وقت میں اتنا ہی کہوں گا کہ تکنیکی معاملات پہ ہی اس سزا کو ختم ہو جانا چاہیے. اور آپ کو کوئی سملیرٹی نظر آتی ہے عمران خان صاحب کے اس کیس میں اور میاں نواز شریف صاحب کے کیس میں، یا جس طریقے سے ہینڈل کیا گیا؟ دیکھیے بالکل نظر آتی ہے، اور مجھے تو سملیرٹی آپ 50 کی دہائی میں چلے جائیں تو وہاں بھی نظر آتی ہے. یہ ایک پرانی ایک روش ہے سیاستدانوں کو، وزرائے اعظم کو نااہل کرنے کی. یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، اور ہم وہیں کھڑے ہیں جہاں ہم سن 54 میں کھڑے تھے، سن 58 میں کھڑے تھے. کوئی اس حوالے سے پیش رفت نہیں ہوئی. یہ بہت ہی ایک آسان طریقہ ہوا کرتا ہے کہ عدالتی نظام کو استعمال کیا جائے ایک سیاسی طاقت کو ختم کرنے کے لیے. تو یہ ہوا، پہلے بھی ہوا اور آج بھی ہو رہا ہے. رانا مقبول صاحب، آپ تو اس کے بارے میں بات بھی کرتے رہے ہیں. اب جب میاں نواز شریف صاحب کو نااہل کیا گیا تھا، اس کے بعد الیکشنز ہو گئے تھے، تو پاکستان مسلم لیگ نون کی یا میاں نواز شریف صاحب کی مقبولیت میں کوئی کمی تو نہیں آئی تھی؟ تو ان کو نااہل کر دیے گئے تو آپ کے الیکشنز میں کوئی خاص فرق تو نہیں آئے گا، یا ان کی مقبولیت میں کمی تو نہیں آئے گی؟ مقبولیت جو ہے وہ ریلیونٹ نہیں ہے اس سارے ایشو میں. یہ ٹھیک ہے لیگل ایشو ہے، لیکن مورسو مورل ایشو ہے. ایک اسٹیٹس مین ہے، پرائم منسٹر ہے ملک کا، جو انہوں نے اپنے ساتھ کھلواڑ کیا ہے. وہ گھڑی جو ہے جس کے اوپر کعبۃ اللہ کی تصویر لگی ہوئی تھی، بازاروں میں بیچتے پھریں. کنگ نے آپ کو گفٹ دیا ہے، کیا گفٹ کو اس طرح بیچا جاتا ہے اور پھر آپ اس کے اوپر جعلی رسیدیں ساتھ لگائیں؟ یعنی آپ کسی چیز کو دیکھیں تو صحیح کہ کیا یہ کنڈکٹ ہے. اس لیول کے آدمی کو یہ بات کرنی چاہیے جو کی گئی ہے. باقی جو اس کا کرمنل کانٹینٹ ہے جو کورٹ نے لکھا ہے، اب میری آپ پر سنیں کتنی دفعہ کورٹ نے کہا جی آپ لے کے آئیں وٹنسز. میاں نواز شریف کے کیسز چلے نا ان کی بیٹی کے اوپر، ایک دن وہ غیر حاضر نہیں ہوئے، ایک دن انہوں نے کورٹ کو ڈس اوبے نہیں کیا. بڑی تکلیف میں آتے رہے، لاہور سے آنا لاہور سے جانا روز، لیکن انہوں نے تو کوئی پرواہ ہی نہیں کی. وہ انہوں نے مانا ہی نہیں ان کی کسی بات کو. تو جب جج اب کیا کرتا ہے؟ مگر دیکھیے اس کو ایک پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے طور پہ اگر آپ باہر نکلیں لوگوں سے بات کریں تو وہ کہتے ہیں کہ جی پولیٹیشن. دیجیے گا، میں تھوڑی سی وضاحت کرنا چاہوں گا. جی بتائیے. لیکن چونکہ اب سینیٹر صاحب نے مقدمے کی جزیات کا ذکر کر دیا ہے تو مجھے تھوڑا سا آپ موقع دیں. دیکھیں ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہوا. ایک قانون میں سیکشن 342 342 کی سٹیٹمنٹ ہوتی ہے ملزم کی. اس کے بعد ملزم سے پوچھا جاتا ہے کہ کیا آپ نے اپنے دفاع میں کوئی گواہ پیش کرنے ہیں. یہاں 1 اگست کو وہ 342 کی سٹیٹمنٹ ہوئی. اس کے فوراً بعد یہ کہا گیا کہ جی ہم نے گواہ پیش کرنے ہیں اپنے دفاع میں. 2 اگست کو ٹرائل جج صاحب نے کہہ دیا میں آپ کو اجازت نہیں دیتا گواہ پیش کرنے کی. لہٰذا ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے بارہا کہا کہ گواہ لے کے آؤ. انہوں نے کہا یہ غیر متعلق ہیں، جبکہ تمام معاملہ ہی یہ تھا. اور یہ بالکل مقدمے میں ایسی کوئی بات نہیں تھی کہ گھڑی کیوں بیچی، کم قیمت پہ بیچی، زیادہ پہ بیچی. آپ مقدمے کو پڑھیں تو صحیح. اس میں 3 سالوں پر محیط ہے یہ معاملہ. 2018-19 میں گھڑی کا معاملہ تھا. یہ کہا گیا کہ آپ نے بالکل ٹھیک گھڑی 21 ملین میں لی توشہ خانہ سے، 58 ملین میں بیچی. واحد الزام یہ لگا جو ثابت بظاہر کیا گیا کہ 58 ملین روپے بینک اکاؤنٹ پہ نہیں گئے، صرف 30 ملین گئے، باقی 28 کہاں ہیں. انہوں نے کہا میں گواہ پیش کرتا ہوں، اپنا فائنینشیل کنسلٹنٹ وہ بتا دے گا باقی 28 کہاں ہیں. جج صاحب نے کہا میں پیش نہیں کرنے دوں گا. جو ٹی وی پہ جو ٹرائل چلی میڈیا پہ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے اس جو عدالت میں چلا. ٹھیک ہے، وی گیٹ یور پوائنٹ. ناز صاحبہ سے بھی کامنٹ لینا ہے. جی بات بالکل صحیح ہے، لیکن کیا یہ کنڈکٹ ڈیفینسیبل ہے فار اے پرائم منسٹر؟ چلیں اس پہ ناز صاحبہ آج جو بلکہ کل جو بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ایک مایوسی کا اظہار کیا. انہوں نے تو زرداری صاحب کو بھی کہا، میاں نواز شریف صاحب کو بھی کہا کہ آپ ایسی سیاست چھوڑ کے جا رہے ہیں کہ ہم آگے سے نہیں کر پائیں گے. تو آپ کے لیڈر ہیں، مایوس کیوں ہیں؟ ابھی تو وہ فارن منسٹر مطلب 1-1.5 سال گزار کے گئے ہیں.
مایوسی بسم کس اللہ بات الرحمن الرحیم. منیزے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ مایوسی نہیں میں سمجھتی ہوں یہ ایک جرت ہے اور بہت کریج چاہیے ہوتا ہے دل کی بات زبان پہ لانے کے لیے. سیاستدان موسٹلی جو ہے وہ احتیاط برتتے ہیں اپنے الفاظ کے چناؤ میں کہ ایسی کوئی بات نہ کر دیں, شاید اس سے جو ہے ہماری دل کی بات زبان پہ نہ آئے. لیکن یہ سب سے پازیٹیو بات بلاول بھٹو کی ہے ایز اے ینگ لیڈر, ایز اے ٹرو لیڈر اینڈ آنیسٹ لیڈر. انہوں نے آ کے کھل کے اپنی بات اپنی پوری پاکستان کو بتایا, اپنی ایموشنز کا اظہار کیا. مگر آپ کو یہ ان کی خدشہ کیا ہے truthfulness کہ کیا قومی اسمبلی جب ایک اور دفعہ اس تحلیل ہو honesty جائے گی کو- تو کیا جو نگراں حکومت آئے گی وہ پنجے گاڑ لے گی؟ کیا آپ کا خدشہ ہے؟ نہیں کیونکہ دیکھیں آپ لوگ بار بار کہہ رہے ہیں نہیں جی 90 دن سے آپ اوپر مت جائیں, کیوں آپ یہ بار بار کہہ رہے ہیں؟ آپ کا کیا خدشہ ہے؟ دیکھیں بات یہ پہلے تو میں آپ کو پہلی بات جو مکمل میں نے کی کہ جو کل بلاول بھٹو صاحب نے بات کہی ہے تو وہ انہوں نے اپنا جو بھی اظہار خیال کیا وہ انہوں نے اپنے دل کی جو بات ہے جو وہ سمجھ رہے ہیں جو وہ دیکھ رہے ہیں انہوں نے کھل کے یہ بات کہی ہے. تو دیٹس واٹ آئی کال کریج. اور ایسے ایک ینگ لیڈر میں ہونا یہ پاکستان کے لیے بڑی خوش آئند بات ہے کہ ہمارے پاس ایسے لیڈرز موجود ہیں. دوسری بات یہ کہ آپ الیکشنز کی بات کر رہی ہیں منیزے, الیکشنز بر وقت ہونا پیپلز پارٹی کا موقف ڈے 1 سے رہا ہے. ہم واضح طور پہ بار مگر بار اب کہہ تو رہے نہیں ہیں ہو رہے نا جی, اب تو نہیں ہو. لیکن اس میں جب سی سی آئی میں میٹنگ کے اندر مشاورت ہوئی اور سب کے کنسرنز ایڈریس ہوئے اور پھر جب یونانیمس ایک فیصلہ آیا اس میں بھی پیپلز پارٹی نے اپنا موقف یہی رکھا کہ میکسیمم جو 90 ڈیز کی مدت ہے اسی کے اندر ڈیلیمیٹیشنز کروا کے الیکشنز کروائے جائیں تاکہ الیکشن جمہوریت کا تسلسل برقرار رہے. آپ کو ابھی بھی امید ہے کہ نومبر تک الیکشنز ہو جائیں گے؟ چونکہ اب یہ بھی کہا جا رہا ہے 2023 کے اندر الیکشن نہیں ہوں گے. میرا سوال یہ ہے کہ 2024 میں الیکشن ہوں گے؟ دیکھیں انشاءاللہ تعالیٰ 2023 میں نومبر تک الیکشن جو ہے وہ ہونے چاہیے. ون ہیز ٹو کیپ گڈ ہوپ اور اچھی امید رکھ کر ہی ہم آگے سیاست میں بڑھ سکتے ہیں. اور سیاست ہے ہی ایک آرٹ امپاسبل کو پاسبل بنانے کا, اور اس میں ڈائلاگس کے تھرو آپ اپنی باتیں منواتے ہیں. کبھی جو ہے ٹیمپریچر سیاسی ہائی بھی ہو جاتا ہے لیکن دس از دا ایسنس آف ڈیموکریسی کہ ہم اپنی بات منانے کے قائل ہو جاتے ہیں. بٹ ایٹ لیسٹ آئی ایم سیئنگ کہ اچھی چیز یہ ہے کہ پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے ہم کھل کے ایک دوسرے پہ اگر اعتراض بھی کرتے ہیں ایک رسپیکٹفل وے میں کرتے ہیں. مگر دیکھیں یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے نا ناز صاحبہ کہ اب جو اگلا سیٹ اپ آئے گا وہ پنجے جمانے آئے گا یا یہ الیکشن کے لیے راہ ہموار کرے گا. پنجے جمانا اتنا آسان نہیں ہے منیزے, بیکاز دیکھیں پاکستان میں ایک دور تھا آپ کے پاس جو ہے پروونشل اسمبلیز وہ نگراں سیٹ اپ پہ آپ چلا رہے ہیں تو کیوں نہیں ہے؟ نہیں دیکھیں منیزے, میں آپ کو یہ بتاؤں کہ وہ دور اور تھے جب 18 مہینے کی حکومتیں جو ہے گھر چلتا کر دی جاتی تھیں یا 2.5 سال کی حکومتیں گھر چلتا کر دی جاتی تھیں. اب دور مختلف ہے. اب سیاسی جماعتوں نے جتنی اسٹرگل اور قربانیاں دی ہیں وہ اس لیے نہیں دی ہیں کہ آگے ٹرم جو ہے وہ جو نگراں سیٹ اپ ہے اس کو طویل کر کے ڈیموکریسی کو ڈیریل کیا جائے. تو میرا خیال ہے اس کے لیے کوئی بھی سیاسی جماعت تیار نہیں ہوگی. کوئی بھی سیاسی جماعت تیار نہیں ہوگی یا وہ سیاسی جماعتیں تیار نہیں ہوں گی جن کو اسٹیک نہیں ملے گا نگراں سیٹ اپ میں. لیکن دیکھیں کسی ایک جماعت کا تو نہیں ہے نا اسٹیک, ہے تو تمام کلیکٹیو. یہ آج سینیٹر صاحب سے بھی دیکھ رہے ہیں وہ 13 سیاسی جماعتوں کا ہے. یہ 13 سیاسی جماعتیں یقینی طور پہ اس چیز کے اوپر اتنی آسانی سے تو اگری نہیں کریں گی کسی مگر کیا ان سے پوچھا بھی جا رہا ہے رانا صاحب آپ 2024 کے اندر, میں 23 کی بات نہیں کرتی, آپ الیکشنز ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھو جی جو کہہ رہے ہیں جو انالیسس چل رہا ہے کہ جی 90 ڈیز تو ویسے ہیں اور ادروائز انہوں نے جو نئی کانسٹیٹوئنسیز کی حد بندی کرنی ہے, پاپولیشن بڑی ہے, اس کے حساب سے انہوں نے اس کی جو ڈیمارکیشن ایک لحاظ سے کرنی ہے. وہ کہتے ہیں جی اس کے اوپر وقت لگے گا کوئی مہینہ 1.5 مہینہ, اباؤٹ 6 ویکس. تو نومبر تک 90 ڈیز پورے ہوتے ہیں اور 6 ویکس اس میں جمع کر لیں تو اٹ ول بی اراؤنڈ فیبری جو بنتا ہے. تو سینٹ کے الیکشن سے پہلے آپ کو لگتا ہے کہ عام انتخابات ہو جائیں گے؟ ہونا چاہیے کیونکہ پھر سینٹ بھی تو اٹ ول بی ریٹ اپارٹ کیونکہ 50% سینیٹرز تو گھر چلے جائیں گے, یعنی جو لوور ہاؤس بھی نہیں ہوگا اور اپر ہاؤس بھی پورا نہیں ہوگا. اس لیے بہت ضروری ہے کہ الیکشن جو ہیں ود ان ٹائم ہو. چلو 6 ہفتے 8 ہفتے زیادہ ہو جائیں لیکن الیکشن ہونا چاہیے, اور یہی پارٹی کی فلاح کے لیے اور ملک کی فلاح کے لیے ضروری ہے. یہ کوئی سبسٹیٹیوٹ نہیں ہے کہ کیئر ٹیکر چلاتے مگر سینیٹر صاحب پھر ہم سلمان اکرم راجہ سے بریک کے بعد پوچھیں گے کہ جہاں آپ نے 2 صوبائی جو اسمبلیاں ہیں نگراں سیٹ اپ کے تحت چلائی ہیں اور وہاں پہ آئین کے اوپر جو ہے کوئی خاص غور فکر نہیں ہوا, تو کیا سینٹ الیکشنز اتنے ضروری ہو جائیں گے؟ کیا نگراں سیٹ اپ پنجے جمانے تو نہیں آ رہا ہے؟ اس کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے. پوچھیں گے سلمان اکرم راجہ صاحب سے وقفے کے بعد.
ویلکم بیک ناظرین. ایک خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ اگر نگراں سیٹ اپ آیا اور اگر وہ ٹیکنوکریٹس کے اوپر مبنی ہو یا وہ چارٹر آف اکانومی چاہتا ہو تو وہ اپنے پنجے جو ہے وہ گاڑ سکتا ہے اور 2024 میں بھی شاید الیکشنز نہ ہوں. سلمان اکرم راجہ صاحب, آپ تو آئین کو اچھی طریقے سے جانتے ہیں. رانا مقبول صاحب, سینیٹر رانا مقبول صاحب اور ناز بلوچ صاحبہ کہتی ہیں کہ دیکھیے سینٹ کے الیکشنز ہونے ہیں مارچ کے اندر, اس سے پہلے عام انتخابات ہو جائیں گے, مگر پاکستان میں جو انہونی ہوتی ہے وہ ہونی ہو جاتی ہے. آپ کو لگتا ہے کہ یہ عام انتخابات پھر آگے بھی جا سکتے ہیں؟ آئین میں اس کی گنجائش ہے یا لی جائے گی؟ آئین میں تو گنجائش نہیں تھی بہت ساری چیزوں کی جو ہمارے یہاں ہو گئی. ہم نے خود ہی تعویل بنائی نا کہ ملک میں ایک ہی دن الیکشن ہونے چاہیے. آئین میں تو نہیں لکھا, آئین میں تو لکھا ہے جو بھی اسمبلی تحلیل ہوگی 90 دن میں اس کے الیکشن ہوں گے. تو ہم نے آئین کے اوپر ایک اپنا نظریہ جو ہے وہ مسلط کیا کہ نہیں ایسا ہوا تو ہم الیکشن کو مانیں گے نہیں, لہٰذا مت کراؤ الیکشن. سپریم کورٹ کے فیصلے کو بھی نظر انداز کیا. لیکن دیکھیے سوال یہ قانونی سے زیادہ میری نظر میں سیاسی ہے, کیونکہ مئی میں یہ سینسس تو آ چکا تھا. کیوں نہیں کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ نے, اگر اسی کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ نے اس کی توثیق کرنی تھی تو مئی میں کر دی. مئی میں اگر کی ہوتی تو کوئی معاملہ نہ پیدا ہوتا, کوئی مسئلہ نہ پیدا ہوتا نومبر میں الیکشن کرانے کے حوالے سے. جان بوجھ کے یہ معاملہ جو ہے التوا میں ڈالا گیا. مئی سے آئے ہوئے سینسس کو 5 اگست کو کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کے سامنے رکھا گیا. تو کوئی منصوبہ تھا جس کے تحت یہ کیا گیا, اور یہ کہا گیا کہ اب الیکشن کمیشن جو ہے نئے سرے سے حلقہ بندیاں کرے گا. اور دوسرا معاملہ جو آئینی ترمیم کا ہے وہ صورت میں پیدا ہوگا اگر کوئی صوبہ یہ کہے آ کر کہ اس صوبے کی نشستیں بڑھائی جائیں یا کم کی جائیں کسی دوسرے صوبے کی. اس صورت میں معاملہ پھر عدالت میں چلا جائے گا, اسٹے آرڈر مانگیں گے لوگ. اسی طرح حلقہ بندیوں میں بھی یہ معاملہ اتنا آسان نہیں ہوا کرتا, اس میں بھی اسٹے لیے جاتے ہیں, لوگ اعتراض کرتے ہیں. تو اگر تو یہ عدالت میں معاملے چلے گئے کوئی پتہ نہیں یہ معاملہ کہاں چلا جائے, کتنا آگے جائے. تو سوال پوچھنے والا یہ ہے کہ جس منصوبے کے تحت کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کے سامنے اس معاملے کو 5 اگست کو رکھا گیا اور 5 مئی کو نہیں رکھا گیا, وہ کیا منصوبہ ہے, کیا وجہ ہے؟ رانا صاحب سے چاہتا ہے اور کیوں چاہتا ہے؟ سینیٹر صاحب سے پوچھ لیتے ہیں, یہ پہلے سے ہی پتہ تھا جی کہ اس معاملات کے اوپر جو ہیں 2017 کے سینسس کے اوپر جماعت اسلامی سپریم کورٹ گئی ہوئی ہے, MQM کو اعتراضات ہیں, تو پھر کیوں آپ نے اس کو اتنی دیر تک اس معاملے کو لٹکایا رکھا؟ نہیں, میں اس بات سے ایگری کرتا ہوں, یہ اس وقت ہونا چاہیے تھا اور اس وجہ سے کمپلیکیشن ہوئی ہیں. بہت سارے ایسے سٹیپس ہیں جو لیٹ لیے جاتے ہیں, آپ کو پتہ ہے, اور بعض کو ان ایڈورٹنٹلی اور ان انٹینشنلی بھی ہوتے ہیں. ملیشس نیت سے, بدنیتی سے بھی تو لیٹ لیے جاتے ہیں. نہیں کہ بدنیتی ہو, ایک طرح سے جو ایرر آف ججمنٹ ہے وہ پرابلم بھی تو انسانوں کا ہے نا, پولیٹیشینس کا ہے, سبھی کا ہے. یعنی بڑے بڑے کمانڈر جو ہیں جب وہ کسی بیٹل میں انگیج ہوتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے بعض کا تو چھوٹی سی سلپ ان کے ڈیسیشن کی. مگر سر الیکشن بہت بڑی چیز ہے, ہر 5 سال کے بعد آتی ہے, اور سیاست دان سے کے لیے الیکشن سے بڑی چیز تو اور کوئی چیز نہیں ہے. نومبر سے اگر یہ واقعی ہوگا انشاءاللہ ایسے, میں ذاتی طور پہ اس لیے سمجھتا ہوں کہ جو اسٹیک ہولڈرز ہیں وہ بھی سمجھتے ہیں کہ ان کا جو انٹینشن اور پولیٹیکل آبجیکٹیو جیپرڈائز ہوں گے اس سے. جو مسلم لیگ ہے, پیپلز پارٹی ہے, باقی پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں, کیا وہ سپورٹ کرتی رہیں گی اس کیئر ٹیکر کو کہ آپ انڈیفینیٹلی چلتے رہیں؟ یہ نہیں ہوگا. اس لیے اس بات کو ہمیں بھول جانا چاہیے کہ کیئر ٹیکر چل سکتے ہیں زیادہ دیر تک, بیکاز پہلے تو چلو PDM پاور میں تھی نا, پھر تو وہ پاور میں نہیں ہوگی نا. اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ یہ چل سکتے ہیں. اور یہ بڑا اسٹمبلنگ بلاک جو ہے ایک جنرل اوپینین آف دی پارٹیز, پولیٹیکل پارٹیز جو ہوگا کامن اوپینین, اور ہو نہیں سکتا کہ اس کے اوپر وہ ڈیوائیڈڈ ہو. مگر ناز صاحبہ, اگر لیٹس سے کہ باقی پولیٹیکل پارٹیز کا بھی ایک سٹیک ہو نگراں سیٹ اپ کے اندر, تو پھر تو معاملات آگے چل سکتے ہیں. اور جس طرح کہ سلمان اکرم راجہ صاحب پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں کہ پھر پہلے کیوں نہیں آپ نے یہ فیصلہ کیا جب آپ کو پتہ تھا کہ الیکشنز اس سال ہونے ہیں اور کچھ پولیٹیکل پارٹیز کے اختلافات ہیں. تو یہ کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ میں آپ اگست کے مہینے میں لے کے جا رہے ہیں جب نومبر کے اندر الیکشنز ڈیو ہیں, تو پھر اس کے اندر میلیفائڈ انٹینشن تو لوگ دیکھیں گے, بدنیتی تو دیکھیں گے. دیکھیں اس بات میں کوئی شک نہیں ہے, بالکل الیکشنز کا سال 2023 جو ہے وہ الیکشنز کا سال ہے, اور اسی تناسب سے ڈیلیمیٹیشنز اور حلقہ بندیوں کی جو بات ہے اور سینسس ابو آل, یہ تمام چیزیں یہ پہلے کرنا ضروری تھیں. اور اگر ڈیلے ہوا ہے اس ڈیلے کو کوئی بھی ڈیفینڈ نہیں کر سکتا اور نہیں کرے گا. میں
سمجھتی ہوں کہ الیکشنز کو تمام سیاسی جماعتوں کو الیکشن بر وقت کرانے میں اپنا کردار رول ادا کرنا پڑے گا اور سب کر بھی رہے ہیں. مجھے نہیں لگتا, دیکھیں اب ہم بات کر رہے تھے کہ صوبائی اسمبلی کی جو انٹرم سیٹ اپ کی کہ وہ بہت زیادہ وقت مدت اس کی بڑھ گئی ہے, گو کہ آئینی اعتبار سے اس میں بھی بہت سارے ایشوز رہے, لیکن بات یہ تھی کہ پارلیمنٹ کے اندر کنسنسس ڈیولپ اس بات پہ ہوا کہ چونکہ ایک تاثر آتا ہے کہ پنجاب بڑا صوبہ ہے, مور نمبر آف سیٹس ہیں, اگر وہاں پہلے الیکشنز کرا دیے جائیں تو وفاقی الیکشنز کے اوپر جس کی حکومت صوبے میں ہوگی وہ اثر انداز ہوگا اور ایک انفلوئنس بہرحال رہے گا. ہم تو ویسے ہی ہر الیکشنز کے بعد ہمارے ایشوز ہوتے ہیں, پولیٹیکل ول کی. مگر ایک بات میں آپ سے اس لیے پوچھنا چاہ رہی ہوں کیونکہ آپ جو اطلاعات کی کمیٹی ہے اس کی ایک اہم رکن ہے, جس طریقے سے اور جس عجلت سے بلز پاس ہوئے ہیں, کیا آپ اس سے مطمئن ہیں؟ چونکہ کئی ایم این ایز نے بھی جو ہیں انہوں نے آ کے مجھے کہا کہ جی ہمارے پاس کاپی کچھ اور ہوتی تھی اور جو آخرکار جو چھپی کاپی نیشنل اسمبلی کی ویب سائٹ پہ وہ کچھ اور تھی. کیوں نہیں کمیٹیز میں گئی؟ آپ تو کمیٹیز میں بہت جاتی ہیں. جی دیکھیں, یہ تو جو انفارمیشن کی کمیٹی کا آپ بتا رہی ہیں, یہ تو اس میں ڈیفینیٹلی کمیٹی میں یہ بل آیا تھا اور کمیٹی میں ڈسکشن ہوئی تھی, اس میں اعتراضات بھی تھے اور کچھ لوگوں کو بہت سارے ایسی چیزیں تھیں جس میں اگریمنٹ بھی تھی, سب اگری بھی کر رہے تھے, بہت سارے جرنلسٹ پروٹیکشن کے معاملات تھے ان کے اوپر سب اگریڈ تھے, متفق تھے. اور پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ بہت زیادہ میڈیا کی جانب سے ہمارے میڈیا کے لوگوں نے اس پہ اعتراضات بھی اٹھائے اور مختلف ہمارے ممبران کے بھی کنسرنس تھے, لہٰذا اس میں سے پھر دوبارہ اس کو ہولڈ بیک کر دیا گیا اس امینڈمنٹ کو. لیکن پھر میڈیا سے ہی بہت سارے ڈیٹا پروٹیکشن ایکٹ ہے یہ آپ کے پاس آیا تھا؟ دیکھیں ڈیٹا پروٹیکشن جو ہے اس کے اوپر طویل عرصے سے جو ہے وہ سینٹ کی کمیٹیز وغیرہ میں بھی جہاں تک مجھے علم ہوا ہے شاید یہ معاملات چلتے رہے ہیں, لیکن میں آپ کی بات سے بالکل اتفاق کرتی ہوں کہ یہ امینڈمنٹس جو ہے اس کے اوپر, اور پیپلز پارٹی نے یہ بات پارلیمنٹ میں بھی, مگر کمیٹی میں آیا کہ نہیں, یہ بڑی اہم بات ہے, یہ لوگ سننا چاہ رہے ہیں کہ کیا کمیٹی میں آئی یہ بل آیا؟ میں جو آئی ٹی کمیٹی میں ہوں, میری موجودگی میں تو ڈسکس نہیں ہوا, لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ کمیٹی سے ہوتے ہوئے تمام بلز کو جانا چاہیے. اور دوسری بات یہ کہ پیپلز پارٹی نے ہر موڑ پہ اور ہر بل کے آنے پہ ہم پارلیمنٹ میں لا منسٹر سے ضرور معلومات لیتے ہیں کہ کیا آپ نے یہ ہمیں پہلے اسٹڈی کرنے کو دیا تھا, اور اگر ہمیں لگتا ہے آپ کو پہلے اسٹڈی کرنے کو دیا, مجھے وقفہ لینا ہے. آپ دیکھیں بہت سارے بلز میں چیزیں دوبارہ جو ہے ان کو موو بیک کرنا پڑا ہے, اسٹیپ بیک کرنا پڑا چیزوں میں, کیونکہ جب پارلیمنٹ میں ممبران اگر اعتراض کر رہے ہیں تو چیزوں میں آپ کو اس بار کیا وہ بلز دیے گئے؟ میں پھر سے یہ سوال کر رہی ہوں, آپ کو وہ بلز دیے گئے؟ پڑھے آپ؟ دیکھیں یہ بلز, بہت سارے بلز جو بھی جس طرح سے آئے تھے اس میں زیادہ تر میجورٹی تو پرائیویٹ ممبر ڈے کے بلز تھے جو وہ آپ نے پڑھے, آپ کو موقع ملا؟ دیکھیں یونیورسٹیز کے بل تھے, یہ سارے تمام بلز تھے, یہ ایک دن پہلے سیم ڈے مل جاتے ہیں ممبرز کو. ڈیٹا پروٹیکشن بل کا تو آپ نے کہا نہیں, آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کا بھی. ڈیٹا پروٹیکشن پہ بہت سارے کچھ کنسرنس ہیں اور بہت سارے ایشوز ہیں جس پہ میں سمجھتی ہوں کہ اس پہ بھی ہمیں بہت غور و فکر کرنی چاہیے, کمیٹی میں اس معاملے کو ڈسکس ضرور کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, مگر کیا کمیٹی میں اس کو ڈسکس کرنے کا موقع ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ چونکہ اس کے اوپر جو انٹرنیشنل انٹرنیٹ کمپنیز ہیں وہ سراپا احتجاج ہیں. آفیشیل سیکرٹس ایکٹ جو ہے وہ بھی اب پاس ہو گیا ہے, ایک واٹر ڈاؤن ورژن جو ہے وہ پاس ہوا ہے, اس کے بارے میں بھی بات کریں گے. اور ہمیں جوائن کریں گے اسامہ خلجی صاحب جو ڈائریکٹر ہیں بولو بھی کے اور ڈیجیٹل رائٹس جو ہیں ایڈوکیٹ ہیں, وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. عجلت میں کافی ایسے بلز پاس ہوئے ہیں جو متنازع ہو گئے ہیں. ایک بل جو ہے جو ٹیبل ہوا ہے پرائیویٹ ممبر بل ہے, پرسنل ڈیٹا پروٹیکشن بل 2023. جب سے یہ ٹیبل ہوا ہے انٹرنیشنل جو انٹرنیٹ کمپنیز ہیں انہوں نے وزیر اعظم کو خط لکھا ہے, اس کے اوپر سراپا احتجاج ہیں, اور جو رائٹس آرگنائزیشن ہیں وہ بھی اس کے اوپر سراپا احتجاج ہیں. اسامہ خلجی جو ڈائریکٹر ہیں بولو بھی کے اور ڈیجیٹل رائٹس ایڈوکیٹ ہیں, وہ کہتے ہیں کہ یہ جو بل ہے یہ بنیادی انسانی حقوق کے خلاف ہے. کیوں اسامہ آپ یہ کہتے ہیں؟ بہت شکریہ جی. بالکل, اس کا جو نام ہے وہ پرسنل ڈیٹا پروٹیکشن بل ہے, لیکن یہ حکومت اس میں کیا کرنے کی کوشش کر رہی ہے وہ پرسنل ڈیٹا پروٹیکشن کے بالکل خلاف جاتا ہے. کچھ شکیں اس میں ہیں جو کافی اچھی ہیں, جو آپ کے بزنسز اور دیگر
آرگنائزیشن ڈیٹا پروسیس کرتی ہے اس کو پروٹیکشن دیتی ہیں. لیکن جو سب سے قابل اعتراض شکیں اس بل میں ہیں، سب سے پہلے تو ایک یہ ہے کہ ساری کمپنیوں کو جو ڈیٹا پروسیس کرتی ہیں پاکستانی شہریوں کا، مطلب انٹرنیٹ کی ساری کمپنیاں ہی ہو گئیں، تو ان کو جو ہے پاکستان میں لوکل سرور بنانا پڑے گا، جو کہ دنیا میں ان کے کچھ ہی سرور ہوتے ہیں، لیکن یہ کہتے ہیں پاکستان میں آپ الگ بنائیں. اور اس میں انہیں یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو سینسٹیو پرسنل ڈیٹا ہے پاکستانی سٹیزنز کا، وہ پاکستان میں نہ صرف آپ اندر پروسیس کریں لیکن حکومت کو اس کا ایکسیس بھی دیں. تو اس میں تو حکومت جو ہے سراسر ہمارا سینسٹیو پرسنل ڈیٹا کو ایکسیس کرنے کی کوشش کر رہی ہے. اور جو سینسٹیو پرسنل ڈیٹا کی ڈیفینیشن ہے وہ ایک بہت ویگ اور وسیع ہے. تو بیسکلی اس میں کیا کیا جا رہا ہے کہ ڈیٹا کو کنٹرول اور ایکسیس اور سرویلنس کو ایک لیگل کور دینے کی کوشش دی جا رہی ہے اس لا کے ذریعے. اور پھر جو انٹرنیشنل کمپنیاں ہیں ان کے لیے بھی یہ کاسٹ اس کی بہت زیادہ ہوگی کمپلائنس کی، ادھر ڈیٹا سرور بنانے کی اور یہاں پہ وہ کرنے کی. پھر اس میں جو رائٹس ہیں، جو انٹرنیشنل کمٹمنٹس ہیں انٹرنیشنل لا کی، اس کو بھی یہ وائلیٹ کرتا ہے. تو میرے خیال سے کمپنیوں نے تو اس خط میں جس کی بات آپ نے کی اس میں لکھا ہوا ہے کہ اگر یہ بل پاس ہوا ہم تو پاکستان میں شہریوں کو سروسز ہی نہیں دے پائیں گے. اور واقعی میں یہ تو بہت بڑا آپ نے بتایا کہ سرویلنس کو ایک طریقے سے انہوں نے عملی جامہ پہنانے کی کوشش کی ہے. سلمان اکرم راجہ صاحب، آفیشیل سیکرٹس ایکٹ ترمیمی بل 1923 کے اندر جو ترمیم کی گئی پہلے کافی سخت تھا، اب واٹر ڈاؤن کیا گیا ہے. آپ مطمئن ہیں جو واٹر ڈاؤن ورژن ہے؟ نہیں، بالکل مطمئن نہیں. دیکھیں، اس میں سب سے اہم بات جو ذہن میں رکھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ جو بھی ترامیم کی جا رہی ہیں ان کا مقصد کیا ہے. ان کا مقصد یہ ہے کہ ملٹری کورٹس کے تحت ٹرائل جو ہے اس کے دائرہ کار کو وسیع کیا جائے. آفیشیل سیکرٹس ایکٹ کو اکیلے نہیں پڑھنا. آفیشیل سیکرٹس ایکٹ کو آپ کو آرمی ایکٹ 1952 کے ساتھ پڑھنا ہوگا. آرمی ایکٹ 1952 کا سیکشن 2D1 اور 2D2 یہ کہتے ہیں، بالخصوص 2D2، کہ آفیشیل سیکرٹس ایکٹ کے تحت اگر کوئی جرم ہوگا، کوئی offense ہے، تو اس کی ٹرائل جو ہے وہ آرمی ایکٹ کے تحت ملٹری عدالتوں کے سامنے ہوگی. لہٰذا جو بھی توسیع آفیشیل سیکرٹس ایکٹ میں کی جاتی ہے، یہ توسیع در حقیقت ملٹری کورٹس کے دائرہ کار میں توسیع ہے. یہاں سویلینز کو ملٹری کورٹس کے سامنے پیش کیا جانا مقصود ہے. یہ اس امینڈمنٹ کا اصل مقصد ہے. اور اس کے اندر ظاہر ہے فیئر ٹرائل تو دیا ہی نہیں جائے گا ان کو ملٹری کورٹس میں. دیکھیے، وہ تو اپنی جگہ ایک معاملہ ہے جس پہ ہم عدالت میں گئے ہوئے ہیں، عدالت عظمیٰ میں، اور یہ تمام دنیا کا جو کنسنسس ہے اس کے برخلاف ایک بات ہے کہ سویلینز کو ملٹری کورٹس کے سامنے بھیجا جائے، جہاں ایک آرمی کا افسر میجر کرنل لیول کا ٹرائل کنڈکٹ کرے گا، اور اس کے بعد جو ہوگا وہ جو ہے وہ اس کے اندر آرمی کے اندر ہی جائے گی، آرمی چیف صاحب کے پاس. لہٰذا یہ بات ایک اپنی جگہ ہے. اب اس امینڈمنٹ کی ضرورت کیوں پیش آئی اور اس میں کیا امینڈمنٹس کی گئی ہیں؟ اس میں آپ ایک صرف چیز اگر میں آپ کو دکھا دوں یا 2-3 چیزیں آپ دیکھ لیجئے. اس میں ایک تصور داخل کیا گیا ہے اس قانون میں، انیمی کا. لفظ انیمی کی تشریح کی گئی ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ انیمی ہر وہ شخص ہے جو کسی نان اسٹیٹ ایکٹر، یعنی کہ اس میں کوئی NGO ہو سکتی ہے یا کوئی ایسا گروپ ہو سکتا ہے، کوئی ایسا ادارہ ہو سکتا ہے جس کے حوالے سے یہ تاثر قائم کیا جائے کہ یہ پاکستان کی سیفٹی اور انٹرسٹ کے خلاف کام کر رہے. اس ادارے یا گروپ کے ساتھ اگر کوئی بندہ کام کرتا ہے کسی بھی صورت میں تو اس کو دشمن پاکستان کا تصور کیا جائے گا. اور اس کے خلاف آگے پھر مزید یہ ہے کہ اگر ایک دشمن سے کوئی رابطہ رکھتا ہے، کنسورٹس ود دی انیمی، تو وہ بھی اس کے نرغے میں آ جائے گا، اس کو بھی ایک ملزم سمجھا جائے گا پاکستان کے خلاف مشغول، اور اس کی ٹرائل بھی جو ہے ملٹری کورٹ کے سامنے ہو. اب اس میں بہت سی تکنیکی باتیں ہیں، لیکن اتنی ہی بات آپ کو واضح کر دیتی ہے اس کا مقصد کیا ہے. پھر اس میں ایک تصور ہے پروہیبٹڈ پلیس کا. وہ پہلے سے ایک تصور موجود تھا، اس میں توسیع کی گئی ہے. اس میں یہ کہا گیا ہے کہ اگر ایکسرسائز کے لیے یا دفتری کام کے لیے بھی آرمی یا کوئی دفاعی ادارہ کسی دفتر کو کرائے پہ لیتا ہے یا اس میں آ کے کام کرتا ہے تو دفتر بھی جو ہے ایک ممنوعہ علاقہ سمجھا جائے گا. اور کوئی اگر اس کے قریب بھی آتا ہے وزٹس اٹ اور پاسز بائے، اس کو بھی ایک جرم کا مرتکب شخص سمجھا جائے گا. اس کی بھی جو ٹرائل ہے وہ ملٹری کورٹ کے سامنے ہوگی. لہٰذا آپ
جتنے بھی غور سے اس کو پڑھتے جائیں، پہلے جو قانون آیا تھا وہ تو مذاق خیز تھا، لیکن اب بھی جو قانون ہے یہ انتہائی تشویشناک ہے. اس کا مقصد معاشرے میں جبر اور خوف کی جو فضا ہے اس کو گہرا کرنا. اچھا، سینیٹر رانا مقبول نے اس کے اوپر کام کیا ہوا ہے، آپ نے سلمان صاحب کی بات سن لی، آپ کا ریئیکشن؟ میں بڑے ادب سے کہوں گا سلمان صاحب سے، جو لیٹسٹ امینڈمنٹس آئی ہیں اس کو ذرا دیکھ لیں مہربانی کر کے. انہوں نے لیٹسٹ امینڈمنٹ میں عرض کرتا ہوں سن لینا. اس میں ورڈ ہے ان انٹینشنلی اور انٹینشنلی. میں نے خود اس کو ان انٹینشنلی کو کاٹا. نہیں، وہ کٹا ہے. وہ جو کہہ رہے ہیں سر ملٹری کورٹ کی جو بات کہہ رہے ہیں کہ جی آپ ملٹری کورٹس کے اندر آفیشیل سیکرٹس ایکٹ کو اس کے ساتھ کر کے 1952 آرمی ایکٹ کے ساتھ پڑھ کے تو آپ لوگوں کو پھر ملٹری کورٹس میں بھیجیں گے. تو سن لیں. جی جو 1923 ہے یہ لا اٹ ول بی ریگولیٹڈ بائی CRPC، اور جو بندہ اس میں غلط کام کرے گا، کسی کو غلط انوالو کرے گا، he will be tried under CRPC and convicted under PPC. 211 جو سیکشن ہے اس میں اس کو سزا مل سکتی ہے 3 سال کی اگر کوئی غلط بات کرتا ہے. اب جو انہوں نے کہا کہ جی وہ جانے اس میں کہ جی گزر جائے کوئی بندہ، اس میں لکھا ہوا نوئنگلی، پہلے ان نوئنگلی بھی نوئنگلی تھا، اس میں نوئنگلی لکھا ہوا ہے. مگر وہ جو کہہ رہے ہیں کہ جی ممنوعہ علاقے کو انہوں نے اتنا وسیع کر دیا ہے کہ اگر آپ کوئی رینٹ بھی کر لیں اور وہاں سے کوئی بندہ گزر بھی جائے تو اس کو بھی پکڑ کے انہوں نے کہنا ہے کہ یہ بھی پروو اٹ. اس میں لکھا ہوا ہے کہ اس میں ٹینجیبل ایویڈنس اس کے خلاف ہوگی، اور تب جا کے نوئنگلی اگر کوئی ایسی حرکت کرے گا، if he is knowingly coming in contact with the people who are working against a country within Pakistan or outside Pakistan knowingly and intentionally، پھر جا کے وہ کلپریبل بنتا ہے. اگر اس کا کوئی انٹینشنل ہے ہی نہیں، منٹ رہ گیا، میں کہتا ہوں انٹینشن ہے ہی نہیں. اس لیے جو میں نے آپ کو موڈ پوائنٹ بتایا نا جی کہ اگر 211 آپ دیکھ لیں اس کا PPC کا، اور کوئی بھی کسی کو فالس ایلیگیشن، ٹھیک ہے، میرا خیال ہے سلمان صاحب نے وہ سن لیا ہے. دیکھیے رانا صاحب، مختصر سا پھر میں ناز صاحبہ سے میں نے کنکلوڈنگ ریمارکس لینے میں، پاس وقت بالکل کم رہے. رانا صاحب فرما رہے ہیں وہ بذات خود اگر صرف ہم آفیشیل سیکرٹس ایکٹ کو پڑھیں تو بات درست ہے، PPC اور CRPC اور عام عدالتیں ہیں وہاں یہ معاملہ جانا چاہیے، لیکن آرمی ایکٹ میں ایک ترمیم پہلے سے ہو چکی ہے جس کے